नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। तफ़सीर सूरा अन-नहल, मक्की सूरत, 128 आयात, 16 रकू, तरतीब के एतबार से 16वें नंबर पर आने वाली सूरत। इस सूरत की आयत नंबर 48 में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फ़िक्रे का इस्तेमाल किया, व औहा रब्बुका इलन नहली। यहाँ से ही इस सूरत का जो नाम है वो सूरतुन नहल जो है वो माखूज़ किया गया है। ज़माना नज़ूल देखा जाए तो वही मक्की दौर है और हिजरत हबशा का जो वाक़या है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से मक्का का आखिरी दौर है ये। और अगर हम इस सूरत का मज़मून देखें तो वही मक्की सूरतों वाला मज़मून, इसके अंदर शिर्क की नफ़ी की गई है, अक़ीदा तौहीद को रासिख़ किया गया है और तौहीद के दलाइल पेश किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। आ गया अल्लाह का फ़ैसला, अब इसके लिए जल्दी न मचाओ, पाक है वो और बालाओ बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली मुशरिकीन मक्का को धमकी दे रहे हैं। किस तरह से कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह का फ़ैसला आ गया है, अब तुम जल्दी ना मचाओ, तो ये कौन सा फ़ैसला है, कौन सी जल्दी है, क्या किस बारे में बात की जा रही है? तो ये बेसिकली मुशरिकीन मक्का को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि जो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात देते हैं और तुम उनको मान के नहीं देते हो, तुम्हें तौहीद की दावत दी जाती है, तुम उसको नहीं मानते हो और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तुम एतराज़ भी करते हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको कहते थे कि अच्छा अगर तुम मेरी कही हुई बात नहीं मानते हो तो देखो फिर इंतज़ार करो, फिर तुम्हारे ऊपर अज़ाब इलाही आएगा, उस अज़ाब इलाही का इंतज़ार करो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ऐसे डराते थे कि अगर तुम नहीं मानोगे तो अज़ाब इलाही से दो चार होगे, इस पर फिर मुशरिकीन मक्का के दो रवैये थे। वो दो तरीक़ों से रिएक्ट करते थे। पहला तरीका उनका क्या था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करने लग जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, अच्छा अगर आप कहते हैं कि हम नहीं मानते आपकी बात, तो ठीक है फिर आप अज़ाब ले आएँ, अभी तक अज़ाब आया क्यों नहीं है, आप अज़ाब ले आए ना अगर आप वाकई नबी हैं तो। और दूसरा तरीका उनका क्या था कि वो एतराज़ करते थे। वो कहते थे कि अच्छा अगर आप कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो अज़ाब आ जाएगा और आप कहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी हैं, तो हमारे ना मानने के बावजूद अभी तक अज़ाब क्यों नहीं आया? मुशरिकीन है ना, मुशरिकीन मक्का है, ये उनका अंदाज़ है। वो कभी चैलेंज के तौर पर और कभी एतराज़ के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धुतकार देते थे, लेकिन आपकी बात को नहीं मानते थे। तो अब ये वो एतराज़ था जिसके ऊपर वो चैलेंज करते थे। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें कह दीजिए कि अल्लाह का फ़ैसला आ गया है, अब तुम जल्दी ना मचाओ, अल्लाह किसी भी वक्त तुम्हारे ऊपर जो है वो अज़ाब भेज सकता है, इसलिए तुम ये जो जल्दियाँ डाले हुए हो ना इससे ज़रा बाज आ जाओ। अब यहाँ पर रुक कर ज़रा हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल किए, फला तस्ताजिलू, तुम जल्दी ना मचाओ। कैसी जल्दी ना मचाओ? कुरान में अल्लाह ने कह दिया फला तस्ताजिलू, तुम जल्दी ना करो, और इसी तरह हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि सारी की सारी जल्दबाजी किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है। अल आजिला तो मिनश शैतान, सारी की सारी जल्दबाजी जो है वो शैतान की तरफ से, इससे जल्दबाजी से बाज आ जाओ। तो यहाँ पर जो हमारे समझने की चीज़ है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस बात का दर्स दे रहे हैं कि जल्दबाजी शैतान का अमल है। जल्दबाजी से बाज आ जाया जाए और सुकून के साथ, वक़ार के साथ, शाइस्तगी के साथ अपने अमल किए जाएं। कोई भी अमल है, हम ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर एक सुकून, एक ठहराव, एक शाइस्तगी होगी। किस तरह से? हम नमाज पढ़ते हैं, मोमिन की नमाज तो वो होती है कि उसके अंदर एक उठाव, एक जमाव होता है, एक वक़ार होता है, एक सुकून होता है। लेकिन उसके बरक्स
ایک منافق کی نماز کا تو یہ حال ہے کہ وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے، تو یہ وہ جلدی ہے جس سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فَلَا تَسْتَعْجِلُوا کے الفاظ استعمال کر دیے، اور پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور کون ہے؟ بدترین چور وہ ہے جو کہ رکوع اور قومی کا چور ہے۔ آج کیسے؟ آج ہمارے رکوع ایسے ہیں کہ بس اللہ اکبر کر کے رکوع میں گئے، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور دوبارہ اوپر آگے، بس رکوع ہو گیا۔ نہیں، ایک وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ رکوع کیا جائے گا۔ اور پھر قوما تو وہ ہے کہ جو کہ ہماری نمازوں سے خارج ہی ہو گیا ہے، بالکل صرف ہم نے اللہ اکبر کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے، تو ہمیں اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ حیات طیبہ کا ایک واقعہ بتاتی چلوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں۔ امامت کے دوران ہی آپ کو پیچھے کچھ شور محسوس ہوتا ہے۔ اب جب آپ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ذرا وجہ دریافت کرتے ہیں کہ ایسی کیا بات تھی کہ پیچھے اتنا شور کیوں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نماز کھڑی ہو چکی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جلدی سے آ کر اس نماز میں ملنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے کچھ شور کسی کیفیت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وہ مسجد کی میں آ کر فرض نماز ادا کرنے کا ثواب جو کہ گھر پہ نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ہے، اتنا نیکی کا کام، لیکن اس اتنے نیک نیت اور نیک عمل کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ دیکھو آئندہ اگر جماعت کھڑی پاؤ تو شائستگی، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ آنا، اور جتنی نماز مل جائے اسے ادا کر لینا اور باقی نماز بعد میں پوری کر لینا۔ گویا کہ وہ اتنا نیکی کا کام، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اپنا ٹھہراؤ، جماؤ اور سکون اور وقار قائم رکھا جائے گا، جلدی نہیں مچائی جائے گی، مسجد کے رولز کو خراب نہیں کیا جائے گا، شور نہیں مچایا جائے گا، افراتفری نہیں ڈالی جائے گی، اور سکون کے ساتھ جتنی نماز کا حصہ مل جائے گا جماعت کے ساتھ اس کو ادا کر لینا ہے، اور باقی کی نماز اپنی بعد میں مکمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ اور جماؤ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پھر اس کے بعد زندگی کے ہر پہلو میں، یہ تو نماز تھی نا، ہماری زندگی کے تو ہر موڑ پہ جلدیاں ہیں۔ وہ سڑک پر ٹریفک جا رہی ہے، ایک گاڑی دوسری گاڑی کو کٹ کر کے آگے پیچھے سے ہو کر بس آگے جانے کی غلطی ہے۔ پھر ایسے ایکسیڈنٹس ہمیں ہر روز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اتنے سویر قسم کے ایکسیڈنٹس وہ کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف جلد بازیوں کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد کیش کاؤنٹرز پہ کھڑے ہوئے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آگے ہاتھ کر کے پکڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیا پیچھے والے کو جلدی نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس سے زیادہ جلدی ہے؟ یہ ایسی جلدیاں ہی ہیں جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ العاجلۃ من الشیطان، یہ ساری کی ساری جلدی صرف شیطان کی وجہ سے ہے۔ پھر راتوں رات ترقی کرنے کی جلدی، راتوں رات امیر ہونے کی جلدی۔ ہر انسان کو بس یہی ہے کہ میں راتوں رات کوئی ایسا جادو، کوئی ایسا منتر پڑھ لوں کہ صبح سویرے میں کروڑ پتی اور امیر ہو جاؤں۔ یہ ساری کی ساری چیز بھی کس میں آ جاتی ہے؟ جلد بازی میں آ جاتی ہے۔ جلد بازی ساری کی ساری شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر راتوں رات عبادت کر کے نیک ہو جائیں گے، اپنے سارے گناہ بخشوا لیں گے۔ راتوں رات عبادت کا ہم لوگوں نے رواج بنا لیا ہے۔ وہ شب معراج، شب برات، جب ایک رات کی ہم عبادت کر لیں گے اور گویا کہ راتوں رات ہم نے اپنے سارے گناہ بخشوا کر صبح بالکل نیکیاں کر کے ہم گناہوں سے پاک ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری جلدیاں ہیں۔ جس چیز کا ہمیں جواز جو ہے وہ قرآن، حدیث اور سنت سے نہیں ملتا، گویا کہ پھر اس کے اوپر ہمیں عمل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری جلدیاں ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ پھر قرآن سیکھنے کا کہا جائے تو اچھا ایسا کریں، ہم لوگ یہ 6 سالہ کورس تو نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی شارٹ کورس بتا دیں۔ پھر انہیں بتایا جائے کہ اچھا چلو 1 سال کا کورس ہے، یہ کر لیں۔ نہیں، 1 سال تو بہت مشکل ہو جائے گا، مجھے یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، اسکول بھی جانا ہے، اپنی دنیاوی تعلیم بھی دیکھنی ہے، نہیں ٹائم بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر کہا جائے اچھا چلو 2 مہینے کا ایک کورس ہے، وہی اٹینڈ کر لو۔ نہیں، اس 2 مہینے کے اندر تو مجھے کوکنگ کلاسز بھی لینی ہے، مجھے سلائی بھی سیکھنی ہے، مجھے فلانا کورس بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، سب کرنا ہے، لیکن اگر نہیں آنا ہے تو اس دین کی طرف نہیں آنا ہے۔ پھر کہا جائے کہ چلو 1 مہینے کا یہ جو دورہ قرآن ہے اس کو ہی اٹینڈ کر لیا جائے، تو اس میں بھی جلدیاں ہیں۔ 1 مہینہ ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ ہماری تو اور بہت مصروفیات ہیں، ہمارے ایگزامز ہیں، ہماری گھر کی بہت مصروفیات ہیں، وقت نہیں نکال سکتے۔
اس کے اندر بھی ہمیں جلدیاں ہیں، ہمیں جلدی جلدی شارٹ آؤٹ کمز چاہیے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں، تو اس سب سے منع کیا جا رہا ہے۔ ساری کی ساری جلدیاں شیطان کی طرف سے ہیں، اس سے باز آنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عام مثال تحمل اور سکون کی یہ ہے کہ جب کوئی گھر ہے، جب آپ نے اپنے گھر کو کسی سسٹم کو اگر پراپر طریقے سے لے کے چلنا ہے، قائم کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی جماؤ، ٹھہراؤ، سکون اور تحمل بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جلد بازیوں سے بچائے اور سکون، ٹھہراؤ اور تحمل کے ساتھ اپنے تمام معاملات حل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اور وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہی چرنے کے لیے بھیجتے ہو، جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو، اور وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو ڈھو کر ایسے مقامات تک پہنچا لاتے ہیں جہاں تم سب جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت کے ذریعے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو تمہارے حیوان ہیں، جو جانور ہیں، جن کو تم رات کے وقت میں باندھ دیتے ہو، صبح انہی کو ہی چرنے چگنے کے لیے بھیج دیتے ہو، ان سے اپنا تم کام بھی لیتے ہو، ان کے اوپر سامان ڈھو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے کر جاتے ہو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نعمتیں ہیں۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور کھچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کو تمہیں علم تک بھی نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمہ سیدھا راستہ بتانا ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، ان کا شکر ادا کرنا چاہو گے، تب بھی نہیں گن سکتے ہو۔ میری اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے اور یہ نعمتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر انٹروڈکشن یہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو جو میری اتنی ان گنت لا تعداد کاؤنٹلیس جو نعمتیں ہیں، تم ان کا شکر نہیں ادا کرتے ہو، حالانکہ میں تمہیں شکر کی طرف مائل کرتا ہوں، لیکن اگر تم شکر نہیں کرتے ہو، تمہاری ناشکری جو ہے وہ پھر بھی حد سے بڑھی ہوئی ہے، تو پھر تم یہ بھی یاد رکھو کہ میری صفت کیا ہے، لغفور الرحیم۔ جب تم ناشکری کرتے ہو، اس ناشکری کے باوجود بھی کیونکہ میں غفور ہوں اس لیے میں تمہیں پھر بھی نوازتا ہی چلا جاتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا تم نے ناشکری کیا، تم نے میری نعمت کو سراہا نہیں ہے تو میں تم سے وہ نعمت چھین لوں، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پھر بھی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ذات کیا ہے؟ وہ ذات غفور ہے، وہ ذات رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ہر وقت چلتے پھرتے اپنی آپ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردے ہیں وہ نہ کہ زندہ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور حقیقت بتا رہے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا اور تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں نا، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم اپنا الہ مانتے ہو، جن کو تم اپنا خالق رازق مانتے ہو، وہ اس حقیقت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ تو صرف ہی مردہ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام شریک ٹھہرائی جانے والی چیزوں کی نفی کر دی۔ ایک ہی جملے میں اللہ نے صرف ایک جملہ کہا کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ جنہیں بھی تم الہ مانتے ہو وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اس لیے تم ان چیزوں کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دو۔ الہ بنانے اور الہ ماننے کے لیے صرف ایک اصول ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کا
زندہ ہونا ضروری ہے، حی القیوم ہونا ضروری ہے، اس کا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو کبھی معبود بنانا چاہیں، الہ بنانا چاہیں، تو اس کی یہ ایک کوالٹی ضرور چیک کرنی ہے کہ کیا وہ حی القیوم ہے، کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یہ جو آج ہم مثال کے طور پر جو سورج اور چاند کو پوجتے تھے، تو کیا سورج اور چاند ہمیشہ رہنے اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں؟ صبح کے وقت سورج نکلتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے، صبح ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر وہ بت اور دیوتا جو کہ خود اپنے کسی کام کے نہیں ہیں، کیا وہ ہماری سن سکتے ہیں؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا وہ حیات ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں؟ تو کسی بھی چیز کو الہ اور معبود ماننے کے لیے اس کا زندہ اور ہمیشہ کے لیے رہنا ضروری ہے، یہ اس کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفت موجود ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم اس کو الہ مانو۔ پھر وہ اصحاب القبور، وہ قبریں والے جن کے اوپر چڑھاوے ڈالے جاتے ہیں، جن سے منتیں مرادیں مانی جاتی ہیں، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ وہ تو خود مردہ ہیں، وہ تو خود کسی کام کے نہیں، وہ تو اپنے آپ کو کسی کام نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے سامنے اپنی خود کی سفارش نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ جو مردہ ہیں ان کے سامنے جا کر منتیں مرادیں اور چڑھاوے چڑھانا وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اللہ نے تو ان ساری چیزوں کی نفی ایک ہی جملے میں کر دی کہ یہ سارے لوگ جن کو تم معبود بناتے ہو یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس رکھا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، وہ چھپے میں اور کھلے میں جو بھی کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ لا یحب المستکبرین، اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا، ان سے محبت ہی نہیں کرتا جو کہ تکبر کرتے ہیں، جو کہ غرور کرتے ہیں۔ یہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص قسم کے لوگوں کی کیٹیگری بتا رہے ہیں اور خاص قسم کے لوگوں کی نفی کر رہے ہیں کہ جن کا ایک خاص عمل اور ایک خاص رویہ ہے، اور وہ رویہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے محروم رہ جاتے ہیں، جو کہ کیا کرتے ہیں؟ غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غرور، تکبر، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کے سوا اس کی مخلوق اگر چاہ کر کوشش بھی کر کے بڑائی اپنی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کے سوا کسی کو بڑائی جچتی ہی نہیں ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم ناقص سے انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ میں ہی بہت چیز ہوں، میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر نفی کر رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند ہی نہیں کرتا جو کہ غرور میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے کہ کبریائی جو ہے وہ صرف میری رضا ہے۔ کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کبریائی میری رضا ہے، اور جو مجھ سے میری رضا چھینے کی کوشش بھی کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے سے بڑھ کر صرف کہے گا کہ میری وجہ سے یہ کام ہوا، میں نے کی۔ آج ہم ایسے ہی تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا اچھا گھر ہے، میں نے محنت کی، میری وجہ سے بنا، میرے پاس اچھی ڈگری ہے، میں نے یہ کیا۔ نہیں، ہم کسی قابل نہیں تھے، یہ میں کچھ نہیں کسی قابل کی۔ اگر کوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کبریائی میری رضا ہے، اور جو مجھ سے میری رضا چھینے گا میں اس سے انتقام لوں گا۔ کیسا انتقام لوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے انتقام لینا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اس سے انتقام لوں گا جس کے اندر کبریائی آ جائے گی، تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ واقعی سچ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوا آج تک جس نے غرور کیا، تکبر کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ سب سے پہلی مثال شیطان کی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے شیطان کو کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو اوپر کی طرف جاتا ہوں، یہ آپ نے جو مٹی کا انسان بنایا، مٹی کو تو یوں پھینکو وہ تو زمین کی طرف آتی ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ کیا آ گئی تھی؟
غرور، تکبر، بڑائی آ گئی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس کو کہا تھا کہ جاؤ اب تم اس جنت سے نکل جاؤ۔ وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، فخرج منہا ہو گیا تھا، وہ ملعون ہو گیا تھا، اور پھر اس کو شیطان الرجیم کا ٹائٹل مل گیا تھا۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے محروم کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ فرعون جس کے دل میں تکبر آیا تو وہ بھی محروم رہ گیا۔ وہ قارون جس کے اندر تکبر آیا کہ میرے پاس تو اتنا ڈھیر سا مال ہے، میری اپنی وجہ سے ہی ہے، وہ پورا کا پورا اپنے قافلے کے ساتھ اور اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں ہی گاڑ دیا گیا۔ اور پھر وہ حامان اور ابو جہل اور کون کون سے ہمیں واقعات نہیں پتا کہ جس نے آج تک اس دنیا میں غرور اور تکبر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ شامل ہونا چاہا، اس کا انجام واقعی بہت برا ہوا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میں انتقام لینے والا ہوں جو میری کبریائی میں ساتھ شریک ہوگا۔ یہ ہے انجام تکبر کرنے والوں کا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کا جو کوڑا ہے نا یہ بہت خوبصورت ہو۔ اس زمانے میں تو کوڑے ہوتے تھے، آج کل کوڑے نہیں ہیں، آج کل ہمارے ہاتھ میں وہ خوبصورت سے ہینڈ بیگز ہیں، وہ خوبصورت سی اتنی چیزیں ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہم بہت اچھے لگیں۔ تو صحابہ نے بھی جب پوچھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کا جو کوڑا ہے وہ بہت اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ چیز بھی تکبر میں شامل ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ صاحب جمال ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ کو تو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کو تم سج سنور کے ایک اچھے آؤٹ فٹ کے اندر تم نکلو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ غرور اور کبریائی میں نہیں آتا ہے، بلکہ غرور تو کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس۔ بطر الحق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حق کا انکار کرنا، وہ باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا انکار کر دینا، اور وغمط الناس، اس کی مخلوق کو کم تر سمجھنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو اگر نہیں مانو گے تو یہ بھی غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو کم تر سمجھنا کہ اچھا یہ تو بہت ہی نیچ ذات کا ہے، اچھا اس کا تو رنگ ہی بہت کالا ہے، اللہ کی مخلوق کو کم تر سمجھنا، یہ ساری چیزیں بھی غرور اور تکبر میں آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور پھر تکبر تو وہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دل کے اندر ایک بیج پکڑتا ہے، وہ بیج جو ہے پھر وہ جب اندر جڑیں پکڑتا ہے تو بڑھتے بڑھتے پورا پودا بن جاتا ہے، اور پھر اسے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک کینسرس ڈیزیز کی طرح پورے کے پورے جسم میں پھر پھیل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ تکبر جس نے حامان کو، فرعون کو اور ابو جہل کو جنت سے نکال دیا اور ان کو ہر چیز سے محروم کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ غرور اور تکبر ہمارے دل کے اندر اگر چھوٹی سی چنگاڑی بھی پکڑنے لگے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے دیجئے اور اسے اپنے دل سے نکال پھینکنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکی اور ان کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کو ان کا گمان تک بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی ہی کافروں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز جب جن کو تم آج شریک مانتے ہو نا، قیامت کے روز تمہیں کہا جائے گا کہ اچھا وہ تمہارے الہ تھے نا، وہ تمہیں بچانے والے تھے، جاؤ اب ان کو بلا لاؤ اور ان کو کہو کہ آ کر تمہاری سفارش کرے میرے سامنے۔ لیکن اس روز کوئی سفارش کرنے والا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لوگ ہر کوئی جان لے گا اس روز کہ یہ صرف اور صرف رسوائی اور بدبختی ہی ہے جو آج کافروں اور شریک ٹھہرانے والوں کے ذمے میں آ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائیے گا، ہمیں سب سے بچا لیجیے گا۔ ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب
جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو کافر اور فاجر ہیں، ان کا وقت اللہ بتا رہا ہے کہ ان کی اس وقت قیامت کے روز کیا کنڈیشن ہوگی کہ ملائکہ ان کو فرشتے ان کو پکڑیں گے، گرفتار کر کے لائیں گے تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ استغفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے ہمیں بتایا کہ متکبروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جو متکبر تھے، وہ جو اپنے ہی الہ مان کر بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کو فرشتے پکڑیں گے، ان کو پکڑ کر ان کو کہیں گے، وہ جب کہیں گے اچھا ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ مانیں گے نہیں اس وقت کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر، اللہ فرشتے اس وقت کہیں گے اچھا تم کچھ نہیں کر رہے تھے، تمہاری کرتوتیں تو اللہ کے پاس ساری ڈکٹیشن کے طور پہ لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے پاس تو سارے کیمروں کے اندر ریکارڈنگز موجود ہیں، اللہ کے پاس تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اب تم کیسے انکار کرتے ہو؟ اب تو تمہارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے اور جہنم کے دروازوں میں ان کو گھسایا جائے گا۔ اب یہاں پر گویا ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جو ملک الموت ہیں وہ اس وقت کیا کریں گے؟ وہ جھڑکی دیں گے۔ اگلے عذاب تو بعد میں، پہلے وہ جو ملک الموت ہے، وہ جو فرشتے ہیں وہیں آئیں گے، وہ انسان کو جھڑکیاں دیں گے، انہیں سزا دی جائے گی، جہنم کی وعید سنائی جائے گی، اور پھر یہ جو ملک الموت ہے یہ کیا کہیں گے ان کو کہ جہنم میں گھس جاؤ۔ ایسے کیسے جہنم میں وہ چلے جائیں بنا حساب کتاب کے؟ صرف فرشتے ہی انہیں آ کے کہیں گے کہ جہنم میں چلے جاؤ؟ تو یہاں پر بیسیکلی یہ معاملہ ہے کہ ابھی قبر کا یہ منظر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی قیامت آنی ہے، حشر ہے، نامہ اعمال کھلنے ہیں، حساب کتاب ہونا ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ان کو جہنم میں بھیج دیا گیا، تو یہ بیسیکلی ان کے قبر کا جو واقعہ ہے، قبر کی جو رداد ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ حضرت وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی قبریں ایسی ہوں گی کہ وہ روضۃ الجنہ بن جائیں گی، روضۃ الجنہ کے باغوں میں سے باغات بن جائیں گی، اور کچھ لوگوں کی قبریں ایسی ہوں گی کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ وہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب فرشتے ان کو کہیں گے کہ اچھا تم یہ کرتوتیں کرتے تھے اب تم مان نہیں رہے ہو، تو وہ ملک الموت اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ان جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑوں میں ڈال دیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ انہیں کہا جائے گا کہ یہ جو قبر ہے اس کے دائیں جانب دروازہ ہے جنت کی طرف، اگر کوئی نیک ہوگا تو اس کا دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا، اور اگر کوئی بدبخت ہوگا، نیک نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، نافرمان ہوگا، تو اس کا دروازہ جہنم کا جو گھڑا ہے اس کی طرف کھول دیا جائے گا۔ اور یہ قبر کا عذاب ہے جس کا ہمیں جواز ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز 3 سوال کیے جائیں گے، قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، اور جو ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، ادھر کا بچھونا دیا جائے گا، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہاں وہ جہنم کی جو سزا ہے اس کو اس حشر اور قیامت سے پہلے ہی سہنا شروع کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچا لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ قبر، وہاں جہاں ہم نے تنہا اکیلے جانا ہے، وہاں جانے کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قبروں کو کشادہ کر دیجیے گا، وہاں نور دے دیجیے گا، ہمارا قبر کے اندر دروازہ جنتوں کے باغوں میں سے باغات میں کھول دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاون و مددگار ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے جس کے اندر ہمیں عذاب قبر کا جو ہے وہ جواز ملتا ہے، اور باقی ہمیں ہر طرح کے حشر کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، ہر چیز کی جو اعداد ہے وہ قرآن میں ملے گی۔ لیکن جو قبر کا عذاب ہے اس کے لیے یہ واحد آیت ہے جس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ بھی ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی باقی کی ساری رداد جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ حدیث کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتا دی گئی ہے۔ دوسری طرف جب خدا تو اس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سب کچھ وہاں عین
लेन ان کی خواہش کے مطابق ہوگا، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے چلی جاؤ۔ اب پہلے کس کا حال بتایا تھا؟ جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تکبر کرتے تھے، ان کا انجام بتایا گیا کہ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کی قبر کا کیا حال ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ کے فرما بردار متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، اب جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ ان کو کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سلامتی ہو تم پر، اب تم جنتوں میں اپنے گھر میں آ جاؤ۔ اور کیوں آ جاؤ؟ اچھا تم اس لیے آ جاؤ کہ تم دنیا میں نیکیاں اس لیے کرتی تاکہ لوگ بڑی واہ واہ کریں، یا تم اس لیے کرتی تھی کہ دنیا میں لوگ کہیں کہ یہ بڑی اچھی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی پڑھاکو ہے، بڑی دیندار ہے؟ نہیں، بلکہ وہاں پر تم اس وجہ سے چلے جاؤ گے، یا اس وجہ سے نہیں تم جاؤ گے کہ تمہارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے، تمہارے ماں باپ بڑے نیک تھے، نہیں، وہاں پر ہر کوئی اس وجہ سے جائے گا بما کنتم تعملون، ہر کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا۔ آج تم جنت میں سلامتی کے ساتھ تم آ جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے دنیا میں اچھے عمل کیے تھے۔ عمل کی بیس پر جو ہے وہ جنت ہوگی، اور جنت کے اندر سلامتی ہوگی، سلام ہوگا۔ تو یہ متقیوں کی وفات کا وقت ہے، ان کی قبر کا جواز ہے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو فرشتے آ کر ان کو اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اور فرشتے پھر ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے کیا کیا تھا، بما کنتم تعبدون، جو تم دنیا میں عبادت کرتی رہی تھی، نہیں، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتی رہی تھی، تمہارے اعمال کی وجہ سے آج تمہیں جنت ملی ہے، اب تم اس جنت میں آ جاؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ واقعی وہی حال ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں نیک عمل کریں گے تبھی جنت ملے گی، ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں مل جائے گی۔ عمل جنت کے حصول کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد کسی کا عمل کیا ہمارے کام آئے گا؟ عمل بھی سب کے نہیں ہمارے کام آئیں گے۔ یہ نہیں وہاں پہ فرشتے کہیں گے کہ اچھا تمہاری ماں تہجد پڑھتی تھی تو آ جاؤ تم جنت میں چلی جاؤ۔ وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا تمہارا باپ بہت نیک عمل کرتا تھا تم آ جاؤ جنت میں چلی جاؤ، نہیں، اس دن کہا جائے گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتی تھی اس بیس پہ آ جاؤ، اب تم چلی جاؤ جنت میں۔ اور پھر لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ہر ایک کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے، جو اس نے خود نیکی کی ہے، صرف وہی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نیکی کرنے کی اور اپنی زندگی میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر کے عمل کر کے اپنے لیے جنت جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھو فاطمہ، اپنے نفس کو، اپنے بدن کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچا لو، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اتنی محبوب بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فاطمہ دیکھو اپنے لیے خود ہی بندوبست کر لینا، اپنے آپ کو خود ہی جہنم سے بچانا ہوگا، اس دن میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ وہ نبی جن کے پاس ہر طرح کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن اپنی بیٹی کو یہ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کس کھیت کی مولی؟ ہمیں اگر اس جنت میں جانا ہے، اس ساری جو سٹیپس ہیں ان سے گزر کر اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے عمل خود کرنے ہوں گے، اور پھر عمل بھی وہ کرنے ہوں گے جس میں استقامت ہوگی، جس میں دوام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اعمال میں استقامت اور دوام جو ہے اس کو آسان بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں نا، تو اس کے ثواب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے ہیں۔ شروع میں کیا کہا تھا کہ دیکھو عذاب کا کہتے ہو، تو ابھی تک آ کیوں نہیں رہا ہے عذاب؟ آ جائے نا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے تھے نا، اب انہیں کو ملائکہ آئی تو پہنچے ہیں، یا تمہارا رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈھٹائی اس سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا۔ کل بھی میں نے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کا نہیں سوچتی۔ جب ایک انسان، ایک قوم جو ہے وہ ظلم اور ڈھٹائی اور نافرمانی پر
اوپر جمی رہتی ہے تو ان کے اوپر پھر عذاب آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کی طرف پلٹتی ہے، نیکی کی طرف آتی ہے، توبہ استغفار کرتی ہے، تو اللہ پھر اس ظلم کو جو ہے ان کے اوپر جو عذاب آیا ہوتا ہے اس کو دور بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کا پلٹنا اور انسان کے رویوں کا بہتر ہونا وہ ضروری ہے۔ ان کی کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت کرتے۔ یعنی دیکھیں یہ شیطان کا رویہ، ایک تو گناہ غلطی خود کر رہے ہیں، پھر اس کو اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کسی اور کی عبادت کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا اور ہم بھی کسی معبود کو شریک ٹھہراتے ہی نہ، ہم صرف اللہ کی، تو اللہ کا ہی قصور ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی۔ یہ شیطان کا رویہ، غلطی خود کرنا اور اس کا الزام دوسرے پر ڈالنا۔ آج ہمارے ہاں بھی تو یہی ہے، آج ہمارے ہاں بھی تو یہی کہا جاتا ہے اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں پردہ کرنے لگ جاؤں گی، اللہ نے توفیق دی تو میں قرآن کلاس میں جانا شروع کر دوں گی۔ کیوں؟ اللہ نے توفیق کیا آپ کے گھر آ کے انویٹیشن دینا ہے؟ کہ اللہ نے جو 1400 سال پہلے سے قرآن بھیج دیا، اس کے اندر ایک ایک بات واضح طور پر لکھ دی کہ پردہ فرض ہے، سورہ نساء، سورہ احزاب بھر بھر کے بتا دیا۔ اب کیا اللہ نے آپ کو کوئی پرسنل لیٹر لکھ کے آپ کے دل میں ڈال کے جانا ہے؟ یہ اپنا قصور کر کے اللہ پر ڈال دینا کہ اللہ نے مجھے پردے کی توفیق نہیں دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا سا رویہ ہے، اور یہ ان مشرکین کا بھی رویہ تھا۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور ہمارے باپ دادا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے سے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخش دی اور کسی پر ضلالت مسلط کر دی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ تو لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا زمین میں چلو پھرو، تم پرانے انبیاء اور پرانی قوموں کے واقعات اور قصے سنو تو صحیح کہ جب انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی تو ان پر کیسے کیسے عذاب آئے تھے۔ کچھ نصیحت پکڑو، کچھ عقل پکڑو اور صحیح راہ پر چل نکلو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہی ہے، اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات بھیج کرتے تھے۔ یہ وہ اعتراض جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو پھر یہ انسانی شکل میں بشر کی صورت میں کیوں بھیجا گیا؟ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی میں نے جتنے نبی انبیاء بھیجے تھے وہ سب بھی آدمی ہی تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ۔ ایک اہم سی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے بالبینات والزبور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے نا، اس کی تشریح بھی کرو، اس کی توضیح بھی کرو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب سے پہلے تو یہ چیز نوٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج پھر سے ایک دفعہ قرآن کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ ذکر کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ گویا قرآن کی تلاوت کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ بھی الٹیمیٹ فارم آف ذکر ہے۔ پھر اس کو پڑھنا، اس کو سکھانا، اس کو سیکھنا، یہ ساری ذکر کی محفلیں، یہ سب کچھ بھی کس میں آ جاتا ہے؟ ذکر الہی میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اب اللہ کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کے اوپر کتاب، یہ قرآن نازل کیا ہے نا، اس کو آپ لوگوں کو سمجھائیں، اس کی تشریح کر کے سمجھائیں، اس کی توضیح کر کے سمجھائیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک لمحے کو ذرا سوچیں کہ یہ وہ کتاب جو کن پر نازل ہوئی؟ عربوں پر نازل ہوئی۔ کیوں عربوں پر نازل ہوئی؟ کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں ان عربوں پر نازل کیا تھا۔
لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ بھلے ان کی زبان میں ہے، اس کے باوجود اس کی تشریح کر کے ان کو بتائی جائے، اس کی تفسیر انہیں بیان کی جائے۔ تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ جو آج ہم اہل عرب بھی نہیں ہیں، ہم عربی زبان جانتے بھی نہیں ہیں، کیا ہمارے لیے صرف اس قرآن کو عربی زبان میں پڑھ لینا، اس کو ناظرہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں، یہ تو ہماری زبان ہے بھی نہیں، ہم تو عربی کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو کیا صرف اس کا ناظرہ پڑھ کر ہم کہیں کہ ہم نے بہت نیکی کر لی؟ نہیں، اس قرآن کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، توضیح کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اس قرآن کی آپ تشریح اور توضیح کر کے بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن بن گیا تھا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ کیا کیا تھا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نکاتی ایجنڈے کو اپنا لیا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے نبی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات وہ پڑھ کر ان کے دل کے اندر جب حافظہ کر دیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر پھر صحابہ کو سکھاتے تھے، پھر کاتبین جو تھے وہ اس کو لکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلا کرنے کا کام کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر وہ لوگوں کو اس کا پراپر طریقے سے ایک ایک آیت کی تفسیر اور تشریح بتاتے تھے، پھر اس کے بعد اس میں حکمتیں بتاتے تھے۔ حکمتیں کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت جو ہے وہ حکمت ہی ہے، تو حکمت بتاتے تھے۔ اور پھر چوتھا کام کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے تھے۔ جو کسی کی غلطی ہوتی تھی، جو کمی کوتاہی ہوتی تھی، فوراً ٹوک کر اس کی درستگی کر دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب ایک مرتبہ دن میں 3 دفعہ تازہ کھانا بنا کر کھاتے دیکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا تھا، فوراً ٹوکا تھا، تزکیہ کیا تھا اور کہا تھا کہ عائشہ دیکھ، تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا نہ رہ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب زوجہ سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ ہو رہا ہے، تشریف کی جا رہی ہے، قرآن کی عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، ان کے سامنے کھول کر بتایا جا رہا ہے۔ ان کو صرف آیات سنائی جاتی تھی تو وہ اس پر جھومتے نہیں تھے، صرف ان کے لیے سننا کافی نہیں تھا۔ اور آج اگر لوگوں کو کہا جائے کہ آج جائیں اس قرآن کی محفل سے جڑیں، اس رمضان کے اندر یہ جو 30 سے 40 روزہ دورہ قرآن ہے جس کے اندر قرآن کی تفسیر آپ کو پڑھ کے سنائی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں بس بھائی بس، ہم بہت نیک ہیں، ہم گھر بیٹھے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اس کا ناظرے کے ساتھ، ہم تو یہی نیکی بہت ہے ہمارے لیے، ہم کیوں ایسی محفلوں میں جائیں؟ بھائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عربوں کو ان کی اپنی زبان بھی تشریح کر کے بتائیں، تو اس زبان کو ہم اجمیوں کے لیے سمجھنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنا اہم کردار اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور سمجھانے میں ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر جو بھی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ وحی غیب ہوتی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ وحی خفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی جاتی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس قرآن کی حفاظت کرنے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ ایک بار پھر سے اللہ بتا رہے ہیں کہ میری تو ساری کی ساری مخلوق ہی میرے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، میری تسبیح کرتی ہے، میری پاکی اور بڑائی بیان کرتی ہے، تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عبادت کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں خود اپنے نفس کے لیے ہے، تاکہ ہم کچھ نیکیاں کر کے اتنے نیک ہو جائیں کہ اس جنت کے مستحق اور حقدار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ 2 خدا نہ بنا لو، خدا تو بس صرف ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر 2 خداؤں سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم یہاں پر مشرکین کے بتوں کو اگر ہم یہاں پر مراد لیں تو مشرکین کے تو بت تھے 360 بت تھے ان کے، تو یہاں پر 2 خداؤں سے مراد وہ بت نہیں ہے،
بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم دو خدا نہ بنا لو، تو یہاں پر دو خدا سے مراد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دوسرا تمہارا اپنا نفس ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ تم اپنے نفس کو خدا نہ بنا لو، یعنی تم اپنے نفس کی اتنی نہ ماننے لگ جاؤ کہ تم اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دو۔ بڑی یہاں پر چھوٹی سی ڈیٹیل ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خواہشات، تمہاری آرزوئیں، تمہاری تمنائیں اتنی زیادہ نہ بڑھ جائیں کہ وہ خدا کی بات کو اپنانے سے بھی انکاری ہو جائیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کا پہلا کلمہ جس میں اس کی اطاعت ہے، اس کی بندگی ہے، جب وہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی تیرے سوا کسی کو مانیں گے ہی نہیں، الہی تیرے سوا کسی کی عبادت ہی نہیں کریں گے، الہی تیرے سوا کسی سے مدد ہی نہیں مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور اپنے نفس کی بندگی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بتایا تھا فلاں بابا بہت اچھا ہے، اس کے پاس جاؤ وہ بڑے اچھے تویز دیتا ہے۔ ہمارے نفس نے ہمیں اس طرف مائل کر دیا کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اس کے پاس اچھا تویز آ گیا ہے، جو اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو لنک دیا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، سجدہ ریز ہو جاؤ، میں تمہیں دوں گا، اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو زیادہ دینے لگ گیا، نفس کے پیچھے لگ گئے، نفس کو الہ بنا لیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا لباس، اللہ نے کیا کہا؟ تم لباس ایسا پہنو، لباس التقویٰ پہنو، تقویٰ والا لباس پہنو جو تمہیں اچھے سے کور کرے، تمہارے پورے ستر کو کور کرے اچھے سے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس معاشرے کی مانی، ہم نے نفس کی مانی، ہم نے اس کو چھوڑ کر کہا اچھا شیطان نے ہمیں اور ہمارے نفس نے اس چیز پر ورگلایا کہ جب تک تم ایک اچھا سا چست سا ٹائٹ سا لباس نہیں پہنو گی، تمہارا فگر پرومیننٹ نہیں ہوگا، تم اچھی کیسے لگ سکتی ہو؟ تو ایسا کرو، تم اللہ کی بات کو چھوڑو، تم اپنی مانو اور تم ایک اچھا چست سا لباس پہن کر اپنی نفس کی بات مانتے ہوئے نفس کو الہ مان لو اور اللہ کو پیچھے چھوڑ دو۔ یہ ہے یہاں پہ مطلب، یہاں پر یہ مطلب ہے جو اللہ نے کہا کہ تم دو خدا نہ بنا لو۔ اور آج واقعی ہم نے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو جو ہے وہ خدا بنا لیا ہے، نفس کو الہ بنا لیا ہے۔ آج ہماری برادری ہمیں جو بات کہہ دیتی ہے وہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا تھا سود کو چھوڑ دو، سود کے اندر گھاٹا ہے، تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہماری برادری، ہمارے نفس نے کہا کہ اگر تم سود کو چھوڑ دو گی، جو تمہاری 2 فیکٹریاں ہیں اگر سود کھاتی رہی تو یہ 2 کی 4 ہو جائیں گی، سود کو چھوڑا تو تمہارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، 2 کی 4 ہو رہی ہیں، ہمیں اس میں کیا چاہیے؟ ہم نے اپنے نفس کی مانی، ہم نے اپنے نفس کو الہ مان لیا۔ لیکن اللہ کے نزدیک جو اس کے سوا کسی کو الہ بناتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی الہ بناتا ہے، تو پھر وہ کیسا ہے؟ وہ جانوروں کا سا ہے۔ اللہ نے آگے ہی فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کسی کو الہ بناتا ہے، معبود بناتا ہے، تو اس کی مثال اس جانور کی سی ہے۔ اور ایک جگہ پر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو الہ نہ مانیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ مان کر اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ 2 خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کبھی کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے، تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف ہی دوڑتے ہو، یعنی کہ جب مشکل وقت آتا ہے جانا پھر بھی اللہ کے پاس ہی ہے، مانگتے پھر بھی اللہ سے ہی ہو۔ تو اس لیے تم پہلے ہی اس کو کانسٹنٹلی یاد کرو، تمہارے پر خوشی آئے، غمی آئے، عذاب آئے، آفت آئے، ہر حال میں بس اللہ کو ہی تم نے یاد کرنا ہے۔ مگر جب اللہ اس وقت ان کو ٹال دیتا ہے تو وہ یکایک تم سے ایک گروہ اپنے رب کی طرف سے دوسروں کی مہربانی کے شریک کرنے لگتے ہیں، یعنی جب اللہ سے ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں، لیکن جو ہی اللہ ان کی وہ مشکل دور کر دیتا ہے تو وہ دوبارہ سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے انہی شریکوں اور اپنے معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہے نا، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں،
خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور ان کے لیے جو یہ خود چاہیں۔ جب ان سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ یعنی ان کے ہاں بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ یعنی اب یہاں پر مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ تم مظلوم ہو، ظالم سے بدلہ لے رہے ہو، لیکن بدلہ لینے میں اس لمٹ کو، اس لائن کو کراس کر جاؤ کہ اب تم مظلوم نہیں بلکہ تم ظالم بن جاؤ، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم زیادتی نہیں کرو گے، ایک لمٹ کے اندر رہ کر تم بدلہ لو گے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی تم میں سے صبر کرنا چاہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر بھی تقوی جیسی نعمت انڈیل دیجئے، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ بنی اسرائیل، مکی صورت، 12 رکوعات، 111 آیات، نزول کے اعتبار سے 50 نمبر پر اور ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر پر آنے والی سورت کے بالکل آغاز سورت کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فکرے میں بنی اسرائیل کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، وہیں سے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور اگر ہم اس کے اندر موضوع اور مضمون دیکھیں تو وہی مکی صورتوں والا ہی مضمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں عقیدہ توحید راسخ کروا رہے ہیں، اور جو مشرکین مکہ ہیں جن کا ظلم اس وقت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے جو حوصلے ہیں وہ کچھ کم ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے اس کے اندر بہت سے جو واقعات ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور بالکل آغاز میں ہی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کا بھی ذکر کیا ہے، تو ہم اس کو آج انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ اب یہ وہ سورت بنی اسرائیل جس کے بالکل آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک سفر کی روداد بتائیں گے۔ شب معراج کا وہ واقعہ، وہ سفر جس کی یہاں پر ہمیں مکمل روداد بتائی گئی۔ سب سے پہلے اگر اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں تو یہ مکہ کا آخری دور تھا۔ مکہ کا آخری دور ہے جس کے اندر مخالفت جو ہے وہ سر چڑھ کر ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے در پہ ہیں، ان سے ہر طرح کی مخالفت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہیں ان کے حوصلے بھی کچھ پست پڑ رہے ہیں۔ ان کے اندر ایک جو بلیف تھا وہ کچھ کم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ایمان، ایک مومن کا ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک وقت میں اپنی ایمان کی بہت سٹرونگ حالت میں ہوتا ہے تو دوسرے ہی وقت میں اس کو بہت اپنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا ایمان بہت گھٹ رہا ہے، میرے اندر ایمان کا وہ لیول نہیں رہا ہے۔ تو اسی چیز کو اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور معراج کا یہ پورا واقعہ رونما ہوا۔ تو اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر جو سب سے پہلی آیت ہے، اس سورت کو ہم سورہ اسریٰ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک سفر کی روداد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اچھا، اب یہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا آغاز ہو چکا تھا تو یہ 12 سنے نبوت کا واقعہ، یعنی کہ مکی دور کا 12واں سال چل رہا تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی عمر 52 سال بتائی جاتی ہے۔
بیسیکلی اس کے اندر پہلی ہی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت جامعیت کے ساتھ پہلے اپنا تعارف کروایا. اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ سبحان الذی، پاک ہے اللہ. پوری صورت، پورا واقعہ، پوری رداد بیان کرنے سے پہلے اللہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ سبحان الذی، اللہ پاک ذات ہے. وہ جو بھی یہاں پر کہے گا وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی بنیاد ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں بڑی جامعہ طریقے سے اپنے رسول کا تعارف کروایا اور اپنے رسول کی ملاقات کا جو واقعہ تھا اور اس کی جگہ، اس کا وقت، اس کا ٹھکانہ، ہر چیز بڑی جامعیت سے ایک ہی آیت میں بتا دی. اور یہ جو پورا کا پورا سفر تھا، اب یہ سفر 2 حصوں میں تھا. اس سفر کے 2 حصے تھے. ایک حصہ اس کا جو ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. یہ مسجد حرام سے شروع ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ تک کا تھا، یعنی کہ قبلہ اول جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں تک کا یہ سفر تھا. اور پھر اس سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم معراج کہتے ہیں، جو کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے شروع ہو کے آسمان کی سیر کروانا اور پھر واپس آنا اس پر محیط تھا. تو یہ اس سفر کے 2 حصے ہو گئے. اب ہے کہ جو حرم کا سفر ہے وہ جب شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ 25 سے زیادہ معتبر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مختلف صحابہ کی روایات سے ہمیں جو صحیح احادیث ہیں اس سے ہمیں اس واقعے کا پتہ چلتا ہے. اور قرآن میں یہ واحد صورت اور واحد آیت ہے جس کے اندر معراج کا جو ہے وہ ڈیٹیل سے ذکر کر دیا گیا ہے. اب ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر تھا یہ کوئی بدنی سفر نہیں تھا، یعنی کہ فزیکلی پوری باڈی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان تک نہیں گئی تھی، بلکہ صرف یہ ایک روحانی سی کیفیت تھی، یا پھر یہ صرف خواب کے اندر ان کو یہ مشاہدہ کروایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا. یہ کوئی ایکچوئل میں کوئی فزیکلی کوئی سفر نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ سمیع ہے، بصیر ہے، علام الغیوب ہے، ان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہ جو بجلی کی اتنی جو کڑک ہے اس کو آسمان سے زمین پہ، اور جو اس کے فرشتے ہیں وہ پلک جھپکتے ہی آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں، تو کیا یہ کام مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ اپنے نبی کو آسمان پر لے جائیں اور واپس لے آئیں؟ وہ بجلیاں جن کی سپیڈ، وہ بجلی کی کڑک جن کی سپیڈ الیکٹریسٹی سے بھی زیادہ ہے، بجلی سے بھی زیادہ ہے، اور پھر وہ جیٹ طیارے جو ہمیں پتہ چلتے ہیں جو کہ انسانوں نے بنائے ہیں جیٹ، وہ بھی جاتے ہیں کہیں اور ان کی آواز کہیں آ رہی ہوتی ہے. جب انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے تو وہ مالک دنیا کے حاکموں کا بھی حاکم ہے، بنانے والوں کا بھی مالک ہے، خالق ہے. تو کیا اس کے لیے یہ کام مشکل ہے؟ نہیں، اس کے لیے یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پورے بدن کے ساتھ آپ کو فزیکلی جو ہے وہ آسمان پر بلایا تھا ملاقات کے لیے. تو یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے؟ اس سفر کے لیے جو سواری کا استعمال کیا گیا اس کا نام براق بتایا جاتا ہے. یہ ایک بہت تیز رفتار سواری تھی جس کو بلایا گیا تھا اس سفر کے لیے. اور اس پورے سفر کی حقیقت پر ایک اور زیادہ جو ہمیں فوکسڈ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی سچ ہے، اس کی نشانی ایک اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے سورت کے بالکل آغاز میں کہہ دیا سبحان الذی، اللہ پاک ہے. جب اللہ نے اپنی پاکی بیان کر دی تو اس کے بعد اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ رکھنا کہ شاید پتہ نہیں فزیکلی گئے تھے یا پھر صرف روحانی کیفیت تھی، تو اس میں آپ کو شک و شبہ کی بنیاد نہیں رہتی ہے. تو یہ سفر میں نے جیسا کہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 12ویں سال شروع ہوا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال تھی اور یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. واقعہ اس طرح سے شروع ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اپنے باء و اجداد کا جو گھر تھا، ام ہانی کا جو گھر ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر رات کے وقت میں سوئے ہوئے تھے. اور اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے لے جا کر حرم کے صحن میں لے کر جاتے ہیں. اب جب حرم کے صحن میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم کے ساتھ شق صدر کیا جاتا ہے. آپ کا سینہ جو ہے اس کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے.
اب یہاں پر رک کر پہلے یہ دیکھ لیں کہ شق صدر یعنی کہ دل کو سینے کو چاک کر کے دل کو جو دھونے کا جو واقعہ ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ پہلی دفعہ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ تھے بچپن میں، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسری دفعہ یہ معراج کے موقع پر اس سفر پر لے جانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کروا کے اس کو آب زمزم سے دھو کر پاک کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ مرتبہ بھی یہ عمل ہوا، لیکن صحیح روایات ہمیں دو پتہ چلتی ہیں۔ اب جب آپ کا سینہ کھول کر پاک کر کے آب زمزم سے دھو کر دوبارہ سی دیا گیا، تو اب اس کے بعد وہ جو براق تھا، وہ جو برق رفتار سی سواری تھی، وہ سفید رنگ کا گھوڑا، خچر نما گھوڑا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ بہت خوبصورت سا گھوڑا اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے تو وہ جو گھوڑا تھا وہ کچھ اچھلنے لگ گیا۔ وہ جب اچھلا تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پیار سے تھپکی دی، اور تھپکی دے کر کیا کہنے لگے کہ دیکھ، آج سے پہلے تجھ پر نہ کوئی ایسا بیٹھا ہے اور نہ آج کے بعد کوئی ایسا بیٹھے گا۔ اب اس میں سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے بھی کوئی اس سواری پر بیٹھ چکا ہے۔ اس میں ہمیں دو پتہ چلتے ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچوں اور بیوی سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے اس سواری کا استعمال کیا تھا۔ دوسری ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس پروں والے فرشتے تھے، گھوڑے تھے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی یہ استعمال ہوا۔ لیکن ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ایسا تم پر سوار نہیں ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی تمہارے اوپر ایسا نہیں بیٹھے گا۔ تو وہ جو خچر تھا، وہ جو براق تھا، وہ ذرا سکون میں آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ سفر شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ رسول دکھایا گیا، مدینہ دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے، لیکن تب تک نہیں آئیں گے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، بِإِذْنِ اللہ آپ یہاں پر تشریف لائیں گے اور پھر اپنی اگلی زندگی یہاں گزاریں گے۔ دوسری جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی وہ تھی طور سینا۔ طور سینا دکھایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایک بہت ہی صابر نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ اور پھر تیسری جگہ جو دکھائی گئی وہ بیت اللحم تھا، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے، وہ انہیں دکھائی گئی کہ جب وہ آزمائش پر پورے اترے تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو اب یہاں سے آگے جو ہے وہ پھر ساری ردات شروع ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے جاتے ہیں، اور کیسے ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اب وہ ون بائی ون ہم دیکھتے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کروائے گئے تھے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام تھا۔ اصل سیکھنے کی چیز تو یہ ہے نا کہ ہمارے لیے اس میں سے کیا پیغام ہے۔ تو اس پر سب سے پہلا واقعہ جو کہ رونما ہوا تھا، شب معراج کے جب مشاہدات شروع ہوتے ہیں تو اس پر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ اس پیالے کے اندر دودھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اس کو نوش فرمایا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دودھ کی اور اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ پھر ایک اور پیالہ پیش کیا گیا جس کے اندر شراب تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا، دودھ والے پیالے کو نوش کیا۔ تو اس سے ہمیں جو پہلا پیغام ملا وہ کیا ہے؟ سے نو ٹو شراب، شراب کی نفی کر دی گئی، شراب حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے اس کی نفی کر دی گئی۔ دوسرا واقعہ کیا پیش آیا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے وہ آپ کو دکھایا گیا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کی سنی انسنی کر دی اور پیچھے ہٹ گئے، اور کیا پتہ چلا کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ وہ شیطان تھا جو اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نہیں گئے، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرا پیغام سے نو ٹو شیطان۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، آپ اس سے بھی پیچھے ہو گئے۔ پھر ایک عیسائی آیا، آپ اس سے بھی پیچھے ہو گئے۔ کیا پتہ چلا کہ عیسائیت اور یہودیت یہ دونوں اب باقی نہیں ہیں، اب صرف اور صرف جو امت محمدی ہے وہی اصل دین ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے یہودیت اور عیسائیت سے بھی کو بھی اب منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عباد الرحمن بننا ہے، وہ جو میں نے بتایا نا سے نو ٹو شیطان،
اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان کی بات ہم نے نہیں مانی، شیطان کے بندے نہیں بننا، بلکہ ہم نے عباد الرحمن بننا ہے، رحمان کے بندے بننا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک عورت، ایک بہت خوبصورت سی جو عورت تھی، بہت اٹریکٹیو تھی، وہ اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اور ضبط نگاہ کا ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے۔ وہ عورت بیسیکلی کیا تھی؟ وہ دنیا کی رعنائیاں تھی، وہ دنیا کی اٹریکشن تھی، وہ دنیا کی خوبصورتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ تو یہاں سے ہمیں چوتھا پیغام کیا ملا کہ ضبط نگاہ، اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جو کہ بہت بوڑھی تھی، بہت بوڑھی تھی، اس کے چہرے پر پراپر رنکلز تھے، جھریاں تھی، وہ جھکی ہوئی تھی اس کی کمر۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی سی ہے، ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آخرت ہی ہے، اس لیے اس دنیا کو سمجھ کر، عارضی سمجھ کر، ایک سفر سمجھ کر اس کو ہم نے گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہوا، فجر کی اذان جو ہے وہ پکاری گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، آسمان پر تمام انبیاء موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اب یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل دین دین محمدی ہے، آخری دین دین محمدی ہی ہے، یہی حق ہے، یہی دین کامل ہے۔ یہاں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، اور ہمیں تمام انبیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ پتہ چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی امت محمدی ہونے کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں بنایا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، نماز کی ادائیگی ہوئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ایک سیڑھی لگائی گئی، ایک سیڑھی لگائی گئی، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے کر جایا گیا۔ پہلے آسمان پر جا کر جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں فرشتے نے پوچھا کہ کون؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں۔ پھر پوچھا گیا ساتھ کون؟ تو اس پر فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ سب سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کس طرح سے استقبال کیا؟ کہا آؤ نیک پیغمبر اور میرے نیک بیٹے، مرحبا۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کا ویلکم کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو بیٹا کہہ کر پکارا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنڈیشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہ ایسی تھی کہ جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی اولادوں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ وہ اپنی اولاد کو جب دیکھتے تھے کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ مسکرا دیتے تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ میری اولاد اور میری جو پوری نسل ہے وہ اگر کوئی گناہ اور نافرمانی کے اندر ملوث ہے تو وہ ان کو دیکھ کر رو دیتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ اپنی اولادوں کی جو عافیت ہے اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں وہ سکھائی جا رہی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے کیا کہہ کے پکارا؟ میرے پیارے بیٹے، مرحبا۔ باقی سارے نبیوں نے کیا کہہ کر بلایا تھا؟ ہمارے بھائی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے بیٹے کہہ کر پکارا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ ایک محل کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ محل کیسا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر اسی جیسا آسمان پر ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور وہ بیت المعمور وہ ہے کہ جہاں پر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کی طواف کے لیے، عبادت کے لیے موجود ہیں، اور جس کی
ایک بار باری آ جائے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے، تو اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے تو وہ فرشتے ہی بڑے ہیں۔ اور اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اس بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی محبت ہے جو کہ ادھر خانہ کعبہ بیت اللہ سے تھی، اور وہی محبت ان کو آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت پیدا کر دیجئے۔ اب وہ جب اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹا کہہ کر انہوں نے پکارا، تو یہ تھی وہ تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد، اس ملاقات کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نظارے کروائے گئے، کچھ جنت اور دوزخ کے نظارے کروائے گئے۔ ان نظاروں میں سب سے پہلا نظارہ کیا تھا کہ کچھ لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جو کہ کھیتی کاٹتے تھے، کاٹ کے آ کے ابھی بیٹھتے ہی تھے تو پھر سے کھیتی اگ جاتی تھی، پھر کاٹ کے آ کے بیٹھتے تھے پھر کھیتی اگ جاتی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں جہاد کرتے تھے، یہ ان کی اجر کی کھیتی ہے کہ وہ کاٹ کے آتے ہیں پھر آ جاتی ہے، پھر کاٹ کے آتے ہیں پھر اگاتی ہے، یہ ان کے اجر کی کھیتی ہے، یہ ان کی شہادت کا مرتبہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی اپنے دلوں میں جہاد اور شہادت کا جو ایک مرتبہ ہے اس کو حاصل کرنے کی ایک جستجو جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ پھر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دکھائے گئے کہ جن کے سر کچلے جا رہے تھے، پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے نمازوں کو، جو وہ سر تھے جو ان کو نمازوں سے روک دیتے تھے، ان سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ سر تھے جو نماز سے انہیں روک دیتے تھے، اور یہ وہ سر تھے جو قرآن جنہوں نے یاد کیا تھا اور وہ اس کو بھلا دیتے تھے۔ یہ وہ سر تھے، یہ وہ حافظہ تھا کہ جس نے قرآن کو یاد کر کے اس کو بھلا دیا تو اس سر کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا جو کہ لکڑی کا ایک بڑا سا گٹھا پکڑ کر اس کے پاس، لکڑی کا ایک بڑا سا گٹھا اس کے پاس تھا، وہ اس کو اٹھاتا تھا وہ پھر گر جاتا تھا، پھر بڑا سا لکڑی کا گٹھا اٹھاتا تھا وہ پھر گر جاتا تھا، اور آخر کار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو دنیا میں لوگوں کی امانتیں اکٹھی کرتے تھے لیکن ان کا حق ادا نہیں کر پاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اگر کوئی امانت، کوئی فرض آتا تھا تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تھے، اور امانتیں پکڑی جاتے تھے، اگر ان سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہی تھی تو وہ اور پکڑتے تھے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کچھ مریض ہیں، اگر وہ اس سے مینج نہیں ہو رہے لیکن اس کے باوجود بھائی پیسہ آ رہا ہے، اور مریض پکڑتے جائیں گے، ان کو دیکھنے کا، ان کو پراپر سے چیک کرنے، دوائی دینے کا وقت ہے نہیں ہے، لیکن اور مریض پکڑتے چلے جانا۔ اسی طرح کوئی اسکول ہے، کوئی ٹیوشن ہے، زیادہ سے زیادہ بچے لے لینے، لیکن اس پھر ایمانت کے اندر، ان کی پڑھائی کے اندر خیانت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو کہ بڑی سی گٹری اٹھاتے تھے وہ پھر گر جاتی تھی، نامہ اعمال اور نیکیاں اٹھاتے تھے ضائع ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ فرشتے ان کو کاٹتے تھے، ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کو فرشتے کاٹ رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، نان سیریس کنورسیشن کرتے تھے، نان سیریس مذاق اڑاتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ مذاق اڑانے کے بعد کہتے تھے اوہ اچھا ہم تو مذاق کر رہے تھے، کوئی بات کہہ دی، کسی کا دل دکھا دیا اور پھر آرام سے کہہ دیا کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، تو یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے پھر ہونٹ اور زبانوں کو فرشتے کاٹ رہے تھے، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا کہ وہ ایک بیل جو ہے وہ ایک شگاف میں سے نکلتا ہے اور وہ ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ تھے جو دنیا میں بے دہانی میں بات کر دیتے تھے،
یہ وہ لوگ تھے جو کہ بات کرنے کے بعد کہتے تھے وہ اچھا میں نے یہ کہہ دیا، اس بات کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے تھے، کسی کی دل آزاری کر کے بولنے سے پہلے سوچتے نہیں تھے اور بولنے کے بعد اس پر پچھتاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پھر بے دہانی میں بات کرنے کی وجہ سے ان کا حال یہ تھا کہ وہ ٹکرے مارتے پھر رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے نمبر پر کچھ لوگ ایسے بھی دکھائے گئے جو کہ اپنے خود کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان کے ناخن سرخ تانبے کے تھے اور وہ اپنے ہی منہ سے، اپنے چہرے سے، اپنے جسم سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں چغلی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے اپنے بھائی کی۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو چغلی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ 7ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ہونٹ جو ہیں وہ اونٹوں جتنے، کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے بڑے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، آج ان کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ پھر کچھ لوگ وہ بھی دکھائے گئے کہ ان کے سامنے صاف گوشت بھی رکھا ہے، گندا گوشت بھی رکھا ہے، لیکن وہ صاف گوشت کو چھوڑ کر گندے گوشت کو کھانا پسند کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو اپنی جائز ازواج ہونے کے باوجود زنا کو ترجیح دیتے تھے؟ استغفر اللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور منظر دکھایا گیا۔ عورت ہے، اس کو اپنی چھاتی کے بل لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ عورت تھی جو حمل تو کسی اور کا تھا لیکن اس کو کسی اور کے نام لگا دیتی تھی۔ یہ اس کی سزا دی جا رہی تھی کہ اس کو چھاتی کے بل الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ پھر کچھ لوگ، ان کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے بڑے تھے اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے اور لوگ اس کے اوپر سے چل چل کے جا رہے تھے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب پیٹ کے اوپر، پیٹ بھاری ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی بچہ ہی، کوئی بڑا ہی ہاتھ رکھ دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ پیٹ جن کے اندر گھڑوں جتنے بڑے بڑے پیٹ اور اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر لوگ چل چل کے جا رہے ہیں، جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ پھر 10ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا کہ ایک سرخ ندی تھی۔ ایک سرخ ندی تھی، کس چیز کی؟ خون سے۔ سرخ ندی ہے جس میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور تیرتے تیرتے جب مشقت سے وہ کنارے تک آتے ہیں تو فرشتے دوبارہ ان کے منہ کے اندر آگ کے انگارے اور پتھر بھر کر ان کو واپس اس میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے مشاہدات ہم نے دیکھے، اس سے ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے دیجئے۔ ہمارے اندر اگر اس میں سے کوئی بھی برائی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جڑ سے دور کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات تھی۔ اب یہ سارے مشاہدات کروانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بارگاہ الہی میں ہم کلام ہونے کا شرف ملا۔ لیکن یہ ہم کلام ہونا کیسا تھا؟ یہ ہم کلام ہونا ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھا ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ایک پردے کے پیچھے سے یہ ملاقات تھی اور ایک ہم کلام ہونا تھا، ظاہری طور پر نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر جب ہم کسی کے پاس مہمان بن کر اس سفر پر جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر کچھ تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ جب ہم بھی کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں نا تو وہاں پر ہمیں کوئی تحفے تحائف دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو اب وہاں پر تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 تحفوں سے نوازا۔ کون کون سے 5 تحفے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ دی۔ سورہ فاتحہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں جن کی اہمیت ہم نے کل پڑھی کہ ایک طرف 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور دوسری طرف پورا کا پورا قرآن۔ تو وہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں کب ملی تھی؟ وہ معراج کے موقع پر ملی تھی، تحفتاً ملی تھی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ بھی تحفتاً دی گئی۔ تیسرا گفٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ امت محمدی کا اگر کوئی شخص
بھول چوک کر اگر کوئی غلطی کوئی گناہ کر بیٹھے گا تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ تھی ہمارے لیے کہ اگر ہم غلطی سے بھول چوک میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اس پر ہم سے پکڑ نہیں ہوگی، معاوضہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ تھا جو کہ ہمیں معراج کے موقع پر ملا۔ پھر چوتھا تحفہ ہمیں کیا ملا تھا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو اس کا اجر کتنا ملے گا؟ 10 گنا ملے گا۔ یہ ہمیں تحفہ بھی معراج کے موقع پر ملا تھا۔ پھر پانچویں چیز ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ معراج کے موقع پر نمازوں کا تحفہ ملا۔ کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے تحفے سمیٹ کر اب جب واپس آ رہے ہیں چھٹے آسمان پر، اب جب ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا تحفے میں کیا ملا، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ جب انہوں نے بتایا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں، کہا نہیں، فوراً واپس جاؤ، ان کو کم کروا کر آؤ، امت اتنی ادا نہیں کر پائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جاتے ہیں، پھر کچھ تعداد کم ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں زیادہ ہے، پھر کم کرواؤ، پھر کم ہوتی ہے، کرتے کرتے جب 5 نمازیں ہو گئی، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ابھی بھی زیادہ ہیں، اس کو کم کرواؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں اور ان نمازوں کو بھی کم کراؤں۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کہہ کہ 50 کی بجائے 5 نمازیں کروا دیں، ورنہ آج ہم سے جو 5 نہیں پڑھی جاتی، ہم نے 50 نمازیں کہاں پڑھنی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ ہم اگر وہ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 جتنا ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا ایک نیکی کرو گے اس کا اجر کتنا ملے گا؟ 10 گنا۔ 5 نمازیں پڑھیں گے تو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنی ہو گئی؟ 50 نمازیں ہو گئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت ہی خوبصورت سا تحفہ اور انعام ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے تحفے سمیٹ کر سفر مکمل ہوتا ہے۔ اب براق پر ہی واپس آتے ہیں، ام ہانی کے گھر پہ آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو بستر اسی طرح ابھی بھی گرم ہے اور پلک جھپکتے ہی جیسے یہ سفر ختم ہو گیا۔ یہ اللہ ہے، اللہ کے معجزے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی اس گرم بستر کے اندر ہی یہ سارے مشاہدات کروا کر واپس اسی بستر گرم میں لا کر ڈال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اب جب گھر آتے ہیں ام ہانی کو سب سے پہلے یہ ساری ردات سناتے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہیں دیکھیں اب جب صبح باہر جائیں گے نا تو سب کو یہ قصہ نہ بتائیے گا، کوئی اگر آپ کی بات پہ یقین نہ کرے گا تو اس لیے آپ گریز ہی کریں، کسی کو مت بتائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ یبلغ، جب آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کو پہنچا دیں، اس پیغام کو آگے بھیج دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو زیادہ فالو کرنا تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا؟ بلغ ما انزل الیک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ جب صبح گھر سے باہر نکلے تو سب سے پہلے ملاقات ہوئی ابو جہل سے۔ ابو جہل کو فوراً ساری ردات سارا قصہ بتا دیا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو آپ کہتے کہ وہ میرا اتنا بڑا پہلے ہی دشمن بنا ہوا ہے، اب میں اس کو اگر یہ بات بتاؤں گا کہ میں راتوں رات گیا آسمان کی سیر کر کر آیا، جنت جہنم کے مشاہدات کر کے آیا، وہ تو میری بات پہ یقین ہی نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہنے سے نہیں باز آئے تھے۔ آپ نے حق بات بتائی۔ جب لوگوں کو مشرکین کو پتہ چلی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے ہی دیوانہ اور مجنوں کہتے تھے، آپ کے بارے میں اور چہم گویاں کرنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ اور بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے کہے کو سچ مانا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فوراً کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہی کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ ان کی بات تھی، یہ وہ ان کی تصدیق تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا تھا۔ ایسے ملتے ہیں یہ لقب، ایسے بنتے ہیں صحابہ۔ فوراً ہمیں کہا گیا، فوراً بات مان لی، سمعنا واتعنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بالکل سچ ہی کہا ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ کی آمیزش تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ پورا کا پورا واقعہ، یہ پوری کی پوری رداد ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے، بہت سے پیغامات دیتی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان کرواتی ہے، ہمیں ایمان بن ملائکہ کو راسخ کراتی ہے، ایمان بالرسل، کتابیں، آخرت، ہر چیز پر ایمان پختہ کرواتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کر کے دہرا لیں، شراب کی نفی، سے نو ٹو شیطان، شیطان سے دور رہنا ہے،
یہودیت اور عیسائیت کے کلچر سے دور رہنا ہے، ان کے کلچر کو نہیں اپنانا، پھر اس کے بعد اس دنیا کی رعنائیوں کے اندر نہیں کھو کے رہ جانا، اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے، اس حب دنیا کے اندر کھو کے نہیں رہ جانا ہے، سود سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور پھر اپنے اولادوں کی تربیت کی فکر مندی کرنی ہے، اور پھر وہ جو تحفے ہمیں دیے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے اور نماز کا تحفہ، اس کی اہمیت کو جاننا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس واقعے سے ملنے والے تمام ہی پیغامات کو شرح صدر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ سا پوائنٹ جو میں بتانا ضروری سمجھوں گی کہ اس پوری رودات کے ساتھ ہمارے ہاں آج کل اس کو شب معراج کے نام پر ایک رات کو مختص کر کے اس کے اندر عبادات کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس رات آسمان کی سیر کر کے آئے تھے، اب اگر ہم بھی اس رات عبادت کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہ راتوں رات نیکیاں کرنے اور گناہوں کو بخشوانے کا باعث بن جائے گا۔ ایسا کوئی جواز ہمیں صحیح احادیث سے نہیں پتہ چلتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اتنے دیوانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان کو بتایا کہ میں ایسے سفر کر آیا، فوراً کہا لبیک، آپ نے کہا تو بالکل سچ کہا، تو کیا وہ پورے حیات طیبہ کے اندر شب معراج اس کے بعد بھی کئی سال آیا؟ کیا وہ دیوانے، وہ شیدائی، ان کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت نہیں تھی؟ کیا اللہ سے اتنی محبت نہیں تھی کہ وہ ان آنے والے ہر سالوں میں اس دن کو مخصوص کر کے شب معراج کا نام دے کے روز راتوں کو عبادت کر کے اپنے گناہ بخشواتے؟ کیا ان کو ضرورت نہیں تھی؟ اگر ان صحابہ نے، ان نبی کے شیدائیوں نے وہ کام نہیں کیا تو کیا ہمیں زیادہ ضرورت ہے ان نیکیوں کی؟ کیا ہم خود سے خود دین کے زیادہ دائی بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم کہیں کہ اسی ایک خاص رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ خود سے خود دین کے اندر خود سے خود باتیں بنا کر نیکی کا تصور دے کر بھی اگر کوئی نیکی کی جائے گی تو وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا بدعت بن جاتی ہے، اور ساری کی ساری بدعت گمراہی ہے، ساری کی ساری گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر بدعتوں کو اپنانے والے کے بارے میں کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے وضو کے چمکنے کے اعضاء سے پہچانوں گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، اور جب میں پوچھوں گا کہ انہیں کیوں روکا گیا تو مجھے بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حوض کوثر سے محروم بھی اسی لیے کر دیا گیا کہ انہوں نے دنیا میں آپ کے بعد فلاں اور فلاں بدعت کو اپنا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کبھی بھی اس حوض کوثر سے محروم نہ کیجیے گا، ہمیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا، ہمیں اس حوض کوثر کے قابل بنا دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ ہمیں اپنے معاشرے سے بدعتوں کو دور کرنا ہے، بدعتوں کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے سنتوں کو اپنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جب ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لیں گے، بدعتوں کا وقت ہی نہیں ملے گا، بدعتوں کے لیے پیسے ہی نہیں بچیں گے۔ اس لیے سنتوں پر فوکس کریں، زیادہ سے زیادہ وہی مال جو اس دن اسپیسیفک کر کے اس پر کھانے بنا کر اتنے بانٹنے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہی مال، وہی پیسہ، وہی کھانا غریبوں مسکینوں کو دے دیا جائے، صدقہ خیرات کر دیا جائے، وہ زیادہ نیکی کا باعث ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی ایک رات کو مختص کرنا ہی ہے تو وہ جو قرآن میں واضح طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایک رات 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس کو ڈھونڈیں۔ اس لیلۃ القدر کو، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں ڈھونڈیں اور اس کے اندر عبادت کریں، وہ پوری رات عبادت کریں۔ اس عبادت کا جو اجر ہے وہ ملنا ہے 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسے ڈھونڈنے اور اس میں نیکی کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، انہیں جواب بھی نہ دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ۔ اب یہ ایک اور صورت جس کے اندر ہم انشاءاللہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، بیسیکلی والدین کے ساتھ احسان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے جہاں سب سے پہلے کہا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، فوراً اگلا حق بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل سے والدین کے ساتھ احسان کس طرح سے کرنا ہے ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ ابھی یہاں پر صرف بتا دینا یہ ضروری ہے کہ اللہ اتنی باریکی سے ہمیں باتیں بتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں
والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے حق سے، اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا. یہاں تو اولادیں فرض نہیں پورا کر رہی. اللہ کہہ رہا ہے احسان کرو، فرض سے بڑھ کر کرو. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ ان میں سے کسی ایک کو یا دو کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو تم اف تک بھی نہ کہو. اگر تم ان میں سے کسی ایک کو یا دو کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو تم اف تک بھی نہ کہو. اور آج کیسے کیسے والدین کو جھڑکا جاتا ہے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو آج کل کی دنیا کا، آج کل کے نئے سسٹم کا، آج کل کی نئی ٹیکنالوجی کا تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو خاموشی سے بیٹھے رہے. اللہ کہہ رہا ہے اف تک، دو حرفی لفظ اف بھی نہ کہو. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں جھڑکو بھی نہیں، انہیں پلٹ کر جواب بھی نہیں دو. ان کے ساتھ احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر تم کیا کرو؟ پھر ان کے لیے دعا کرو اور تم کیا کہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ، جیسے میں چھوٹی تھی، نہ مجھے بولنا آتا تھا، نہ مجھے چلنا آتا تھا، نہ کھانا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا، نہ انگلی پکڑنی آتی تھی، میرے والدین نے جس طرح تب میں چھوٹی تھی اور میری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا، میرے منہ میں لقمے ڈال کر مجھے کھلا پلا کر پڑھا کر بڑا کیا، یا اللہ اب اسی طرح اب وہ بوڑھے ہیں، اب وہ بوڑھے ہیں، ان پر اپنا رحم فرما، ان پر اپنا کرم فرما. یا اللہ ان پر اپنی ڈھیروں ڈھیر مہربانیاں عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب اولادوں کو بھی اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی اس کا حق دو. انشاءاللہ مسکینوں، رشتہ داروں، مسافروں سب کے حقوق ہم سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اب بس یہ آخری بات میں یہاں پر کنکلوڈ کروں گی. بڑا چھوٹا سا اللہ نے یہاں پہ ڈفرنس بتایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فضول خرچی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے مبذرین. دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر. ان میں بڑا مائنر سا فرق ہے. اسراف کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فضول خرچی کرنا، حد سے بڑھ کر کرنا. لیکن تبذیر جو ہے وہ اس کی بھی بگڑی ہوئی شکل ہے، یعنی کہ اگر آپ اسراف کی بھی بگڑی ہوئی حد تک پہنچ جائیں تو وہ تبذیر ہوتی ہے. پہلے میں آپ کو مثالوں کے ساتھ تبذیر کا مطلب سمجھاتی ہوں، پھر اس کو بتاؤں گی کہ اس کو شیطان کا بھائی کس طرح سے کہا ہے. دیکھیں اسراف کیا ہوتا ہے. اسراف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز جو ہے اس کے لمٹ سے بڑھ کر کریں. جیسے اگر ہم اس پورے ہال کے اندر ہم بیٹھے ہیں، ہم نے پنکھے، صرف ہمیں اگلے 2 پنکھوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم پورے ہال کے پنکھے آن کر دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. لیکن تبذیر یہ ہے کہ اگر ہم اس ہال سے اٹھ کر سارے چلے جائیں اور اس کے باوجود بھی وہ سارے کے سارے پنکھے چلتے رہیں تو یہ تبذیر ہے. اسی طرح سے اگر ہم برش کر رہے ہیں، پانی کا نل ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ اسراف ہے. لیکن اگر برش کر کے بھی چلے جائیں اور وہ پانی پھر بھی ضائع ہوتا رہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تبذیر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر میں نے صرف آپ کو اسراف اور تبذیر کا معنی سمجھانا چاہا. اب اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تبذیر کا معاملہ کرتا ہے، وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، وہ عباد الرحمن کی صف سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسراف، فضول خرچی اور تبذیر سے بچنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہے. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت ہی پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو اور کہو کہ تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے، نہ اس کا کوئی استعان، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی ہے. اب یہاں پر سب سے پہلی ایک جو چیز بتائی وہ کیا تھی کہ اپنی آوازوں کو نماز میں نہ بہت زیادہ بلند کرو نہ بہت زیادہ پست کرو. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز ادا کر رہے تھے. اب اس پر کیا ہوا، حضرت ابو بکر کیونکہ بہت دھیمی انداز والے تھے، دھیما ان کا مزاج تھا، تو وہ ذرا نا بہت آہستہ آواز میں نماز پڑھتے تھے. جبکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا بڑے جوش والے انسان تھے، وہ جب نماز پڑھتے تھے نا تھوڑا سا لاؤڈ پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے.
اب اس پر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لے کر جاتے ہیں اپنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر نے یہ ان کے سامنے جا کے پیش کیا کہ عمر جب نماز پڑھتا ہے تو وہ بہت اونچی آواز میں پڑھتا ہے، اس سے میری نماز میں خلل آتا ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجویز کیا کہ دیکھو عمر، تم اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر لو تاکہ ابوبکر کی نماز کے اندر خلل نہ آئے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لیں تاکہ آپ کی نماز کے آواز کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے کانوں میں پڑتے رہیں اور اس سے آپ کی نماز کا جو فوکس ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا. تو کتنی ایک خوبصورت سی بات ہمیں بتا دی گئی کہ اگر ہم نماز کو، ایک ہوتا ہے نماز صرف منہ میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا ایسے نماز پڑھتے ہوئے ہمارا خیال دنیا کی پتہ نہیں کن کن الجھنوں میں چلا جاتا ہے، اس کی بجائے اگر نماز کو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھ لیا جائے، اتنی آواز کہ ہمارے اپنے کانوں تک آ رہی ہو، تو اس سے ہمارا کنسنٹریشن اور فوکس جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے اور ہم نماز کے اوپر بالکل فوکسڈ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين يا رب العالمين.